नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। साबिक वजीर खुराक व सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस रहनुमा कमर अली आखून का इंतकाल। जम्मू कश्मीर असेंबली में अकीदतमंदाना खराज अकीदत। साबिक वजीर जंगलात और काजी गुंड के साबिक रुकन असेंबली पीरजादा गुलाम अहमद शाह का जम्मू में इंतकाल। सियासी और समाजी हलकों में सोग की लहर। वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का साबिक वज़रा के इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार। अवामी खिदमात को खराज अकीदत। केसीसी कर्जों की माफी से मुतल्लिक कोई तजवीज ज़ेर गौर नहीं। हुकूमत जम्मू कश्मीर ने असेंबली को आगाह कर दिया। गेटवे ऑफ कश्मीर काजी गुंड की जदीद खतूत पर तरक्की। हुकूमत ने असेंबली को आगाह कर दिया। बीजेपी रुकने असेंबली के बयान पर जम्मू कश्मीर असेंबली में हंगामा। जम्मू में अराजी तजावुजात के मामले ने सियासी रंग इख्तियार कर लिया। कश्मीर में तकरीबन 4000 कनाल कस्टोडियन अराजी पर गैर कानूनी कब्जे या अदालती तनाजात की जद में हुकूमत ने असेंबली को किया आगाह। बांडीपुरा गुरेज शाहराह आर्जी तौर पर खोल दी गई। सख्त निगरानी में गाड़ियां बहिफाजत गुरेज पहुंच गई। साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना का बांग्लादेशी इंतखाबात को शर्मनाक बाब करार देते हुए नताइज चैलेंज। मोहम्मद यूनुस से इस्तीफे का किया मुतालबा। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का एतमाद। भारत आलमी माशी तरक्की की नई कुव्वत बनने को तैयार। दुनिया की मईशत को रफ्तार देने का अज़्म। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। साबिक वजीर खुराक और सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस रहनुमा कमर अली आखून जुमा के रोज इंतकाल कर गए, जिससे जम्मू कश्मीर की सियासी फिजा सोगवार हो गई। करगिल से ताल्लुक रखने वाले इस कदावर सियासी रहनुमा के इंतकाल पर मुख्तलिफ सियासी जमातों और समाजी हलकों में गहरे रंजुगम का इजहार किया जा रहा है। मरहूम की वफात की इतला जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली को नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असेंबली तनवीर सादिक ने दी। इतला मिलते ही आईवान में खामोशी छा गई और अराकीन ने मरहूम के सियासी और अवामी खिदमात को याद करते हुए अकीदतमंदाना खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मरहूम के अहले खाना से दिली तअज़्ज़ुत का इजहार भी किया गया। कमर अली आखून, जो संगरा गांव करगिल के रहने वाले थे, को एक तजुर्बाकार और अवाम दोस्त सियासतदान के तौर पर जाना जाता था। उन्होंने अपने तवील अवामी सफर के दौरान करगिल और लद्दाख के अवाम की भरपूर नुमाइंदगी की। वज़ीर खुराक के तौर पर उनकी खिदमात और दूर दराज बुलंद पहाड़ी इलाकों के मसाइल को मौसर अंदाज में आईवानों तक पहुंचाने का किरदार नुमाया रहा। आईवान में मुख्तलिफ जमातों के अराकीन ने मरहूम की अवामी बहबूद के लिए अंजाम दी गई कोशिशों को सराहा और कहा कि वो हमेशा आम लोगों के लिए दस्तयाब रहते थे। उनकी क़यादत में जमहूरी इदारों का इस्तेहकाम और पसमानदा इलाकों के मसाइल के हल के लिए संजीदा काविशें की गई, जो तवील अरसे तक याद रखी जाएंगी। असेंबली में सोग के लम्हात के दौरान मरहूम की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया गया। साबिक वजीर जंगलात और काजी गुंड से साबिक रुकन असेंबली पीरजादा गुलाम अहमद शाह तवील अलालत के बाद जुमा की दोपहर जम्मू में इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसा से जेर इलाज थे और गुज़श्ता रोज उन्होंने आखिरी सांस ले ली। मरहूम काजी गुंड हल्का इंतखाब में एक मोतबर और कदावर सियासी शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे। वो अवामी राबते, समाजी खिदमत और सियासी मामलात में फाल किरदार के बाद वसी पैमाने पर एहतराम की निगाह से देखे जाते थे। बतौर रुकन असेंबली उन्होंने अपने हल्के में तरक्याती मंसूबों और अवामी फलाह बहबूद से मुतल्लिक मुतअद्दिद इक़दामात किए, जिनके असरात आज भी महसूस किए जाते हैं। वज़ीर जंगलात के तौर पर उनकी खिदमत खास तौर पर काबिल जिक्र रही, जहां उन्होंने जंगलात के तहफ़्फ़ुज़, माहौलियाती हिफाजत और महकमा जाती इंतजामी इस्लाहात के हवाले से अहम किरदार अदा किया। उनकी क़यादत में कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार नज़्म व नस्क़ पर तवज्जो मरकूज़ रही, जिससे मुख्तलिफ हलकों ने सराहा। मरहूम काजी गुंड के मौजूदा रुकन असेंबली पीरजादा फ़िरोज़ अहमद शाह के चचा थे। उनके इंतकाल की खबर फैलते ही काजी गुंड और मुल्हिका इलाकों में सोग की कैफियत छा गई। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने साबिक वज़रा और साबिक अरकान असेंबली के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा है
کہ مرحومین نے دیانت، لگن اور خلوص کے ساتھ عوام کی خدمت انجام دی اور لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایک تعزیتی پیغام میں وزیر اعلیٰ نے سابق وزیر قمر علی آخون کے اچانک انتقال پر دلی صدمے کا اظہار کیا۔ انہوں نے مرحوم کو ایک مخلص اور باوقار عوامی شخصیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ قمر علی آخون صاحب نے اپنی پوری عوامی زندگی میں عاجزی اور وابستگی کے ساتھ عوام کی خدمت کی۔ وزیر اعلیٰ نے مرحوم کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ وہیں وزیر اعلیٰ نے اسی طرح سابق وزیر پیرزادہ غلام احمد شاہ کے انتقال پر بھی گہرے رنج غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے مرحوم کی عوامی زندگی اور جموں کشمیر کے عوام کے لیے دی گئی خدمات کو یاد کرتے ہوئے ان کی سیاسی و سماجی خدمات کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے دونوں مرحومین کے پسماندگان سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ لواحقین کو یہ ناقابل تلافی صدمہ برداشت کرنے کا حوصلہ اور صبر عطا فرمائے اور مرحومین کی روحوں کو ابدی سکون نصیب ہو۔ حکومت جموں کشمیر نے واضح کیا ہے کہ کسان کریڈٹ کارڈ کے قرضوں کی معافی کے حوالے سے فی الوقت کوئی بھی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ یہ بات اسمبلی میں ایک سوال کے جواب میں حکومت کی جانب سے سامنے آئی۔ معزز رکن اسمبلی ڈاکٹر دیویندر کمار منیال کی جانب سے حالیہ سیلاب اور قومی شاہراہ کی بندش کے باعث زرعی اور باغبانی شعبوں کو پہنچنے والے نقصانات کے تناظر میں KCC قرضوں کی معافی سے متعلق سوال اٹھایا گیا تھا۔ اس پر محکمہ زراعتی پیداوار نے ایوان کو مطلع کیا کہ اس نوعیت کی کسی معافی پر غور نہیں کیا جا رہا ہے۔ محکمہ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ کسان کریڈٹ کارڈ اسکیم حکومت ہند کی ایک فلیگ شپ قرضہ جاتی اسکیم ہے جس کا مقصد کسانوں کو زراعت اور اس سے وابستہ سرگرمیوں کے لیے بروقت اور سستا ادارہ جاتی قرض فراہم کرنا ہے۔ یہ اسکیم نامزد بینکاری اداروں کے ذریعے نافذ کی جاتی ہے اور حکومت جموں کشمیر کی مالی اسکیم نہیں ہے۔ ایوان کو یہ بھی بتایا گیا کہ KCC کے تحت فراہم کیے جانے والے زرعی قرضے رعایتی شرح سود پر ہوتے ہیں، جبکہ بروقت ادائیگی کی صورت میں حکومت ہند کے طے شدہ اصولوں کے مطابق سود میں سبسڈی کی سہولت بھی دی جاتی ہے۔ یہ قرضہ سہولت ایک گھومتی ہوئی کیش کریڈٹ حد کے طور پر کام کرتی ہے جس سے کسانوں کو کاشتکاری اور ورکنگ کیپٹل کی ضروریات لچکدار انداز میں پوری کرنے میں مدد ملتی ہے۔ حکومت جموں کشمیر نے جمعہ کے روز اسمبلی کو مطلع کیا کہ قاضی گنڈ قصبہ جو عوام میں گیٹ وے آف کشمیر کے نام سے معروف ہے کو مرحلہ وار ترقیاتی منصوبوں کے تحت جدید اور پائیدار خطوط پر ترقی دی جا رہی ہے۔ اسمبلی میں رکن اسمبلی عبدالمجید بٹ کے ایک سوال کے تحریری جواب میں محکمہ ہاؤسنگ و اربن ڈیولپمنٹ نے بتایا کہ قاضی گنڈ کو وادی کشمیر کے جنوبی دروازے کی حیثیت سے غیر معمولی جغرافیائی اہمیت حاصل ہے، جہاں سے وادی میں داخلے کے لیے سڑک اور ریل دونوں اہم گزرگاہیں موجود ہیں۔ حکومت نے ایوان کو آگاہ کیا کہ قاضی گنڈ کو شہری منصوبہ بندی کے دائرے میں لایا جا چکا ہے اور متعلقہ اربن لوکل باڈی کے علاوہ مختلف محکموں کے ذریعے ترقیاتی سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں۔ ترقیاتی منصوبوں کے خد و خال میں سڑکوں اور گلیوں کی مضبوطی اور کشادگی، نکاسی آب اور فٹ پاتھوں کی بہتری، پینے کے پانی کی فراہمی میں اضافہ، سیوریج اور صفائی ستھرائی کے نظام کی ترقی کے ساتھ ساتھ ٹھوس فضلہ کے انتظامی نظام کا نفاذ شامل ہے۔ محکمہ نے مزید بتایا کہ عوامی سہولیات، شہری انفراسٹرکچر اور بنیادی خدمات کو بہتر بنایا جا رہا ہے، جبکہ قاضی گنڈ کی گیٹ وے ٹاؤن کی حیثیت کے پیش نظر خوبصورتی اور لینڈ اسکیپنگ کے کام بھی جاری ہیں۔ جموں کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی میں جمعہ کے روز اس وقت شدید ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی جب BJP کے رکن اسمبلی وکرم رنداوا نے دعویٰ کیا کہ کشمیر ویلی سے تعلق رکھنے والے افراد نے جموں میں سرکاری زمینوں پر تجاوزات قائم کی ہیں۔ ان کے اس بیان پر ایوان میں شور و گل برپا ہو گیا اور حکمراں جماعت کے اراکین نے سخت اعتراض کیا۔ اسمبلی کے سوال و جواب کے دوران رنداوا کے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر سماجی بہبود سکینہ ایتو نے، جو وزیر اعلیٰ کی جانب سے جواب دے رہی تھی، نے بتایا کہ دستیاب سرکاری ریکارڈ کے مطابق تحصیل باہو میں 688 کنال اور 17 مرلے، جبکہ تحصیل جموں میں جنوبی میں 579 کنال اراضی غیر قانونی تجاوزات کے تحت پائی گئی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ تجاوزات پرانی نوعیت کی ہیں اور انہیں پبلک پریمیسز ایکٹ اور دیگر متعلقہ قوانین کے تحت ہٹایا جا رہا ہے۔ وزیر نے ایوان کو آگاہ کیا کہ جنوری 2025 سے اب تک تحصیل باہو اور جموں جنوبی میں 34 انسداد تجاوزات کاروائیاں انجام دی جا چکی ہیں، جن کے نتیجے میں جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی 140 کنال اور 11 مرلے زمین بازیاب کرائی گئی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مستقبل میں تجاوزات روکنے اور بازیاب شدہ اراضی کے تحفظ کے لیے بارڈ لگانے اور سائن بورڈ نصب کیے گئے ہیں، جبکہ فیلڈ سٹاف پر مشتمل ٹیمیں باقاعدگی سے نگرانی کر رہی ہیں۔ اس دوران رنداوا نے الزام لگایا کہ JDA اور سرکاری اراضی پر قائم تجاوزات پر وادی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بستیاں موجود ہیں اور حکام ان کے خلاف کارروائی میں ناکام رہی ہے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے حلقہ انتخاب میں 16 کنال سے زائد GDA اراضی تجاوزات کی زد میں ہے اور کہا کہ انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ کشمیری جموں میں زمین خرید کر مکان تعمیر کریں، مگر سرکاری زمین پر قبضہ ناقابل قبول ہے۔ جموں کشمیر حکومت نے جمعہ کے روز جموں کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی کو مطلع کیا کہ کشمیری ڈویژن میں کسٹوڈین اراضی کا ایک بڑا حصہ تاحال غیر قانونی قبضہ یا عدالتی کارروائیوں کی زد میں ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کشمیر میں 3982 کنال اور 1.5 مرلہ کسٹوڈین اراضی پر یا تو ناجائز قبضہ ہے یا وہ مقدمات کے باعث زیر التوا ہے۔ یہ جانکاری اسمبلی میں رکن اسمبلی عبدالمجید بٹ کے ایک سوال کے تحریری جواب میں محکمہ مال کی جانب سے دی گئی۔ ایک خبر رساں ایجنسی کے مطابق جواب میں بتایا گیا کہ جموں کشمیر کے دونوں ڈویژنوں میں مجموعی طور پر نوٹیفائیڈ کسٹوڈین اراضی کا رقبہ 1,44,932 کنال اور 6 مرلے ہیں۔ حکومت کے مطابق صرف کشمیر ڈویژن میں نوٹیفائیڈ اراضی 55,960 کنال اور 15.25 مرلے پر مشتمل ہے، جن میں سے 3,982 کنال 1.5 مرلہ اور 97 مربع فٹ اراضی اس وقت غیر قانونی قبضے یا عدالتی تنازعات میں پھنسی ہوئی ہے۔ موسم کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر بانڈی پورہ گریز روڈ کو گزشتہ روز محدود اور منظم ٹریفک آمد رفت کے لیے کھول دیا گیا، جس کے نتیجے میں مسافروں کی گاڑیاں بحفاظت گریز پہنچ گئی۔ یہ ٹریفک نقل و حرکت ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بانڈی پورہ کی براہ راست نگرانی میں متعلقہ محکموں کے باہمی اشتراک سے انجام دی گئی۔ منظم وقت کے دوران بانڈی پورہ سے گریز کی سمت میں مجموعی طور پر 23 گاڑیوں کو جانے کی اجازت دی گئی۔ حفاظتی خدشات کے باعث بھاری موٹر گاڑیوں کی آمد رفت پر پابندی برقرار رکھی گئی، جبکہ صرف اینٹی سکٹ چین سے لیس گاڑیوں کو ہی سفر کی اجازت دی گئی۔ اس دوران گریز سے بانڈی پورہ کی جانب ٹریفک کو مکمل طور پر روک کے رکھا گیا تاکہ کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچا جا سکے۔ انتظامیہ نے آنے والے مقدس مہینے رمضان کے پیش نظر اشیاء ضروریہ لے جانے والی گاڑیوں کو بھی گزرنے کی اجازت دی، جس سے گریز میں ضروری سامان کی بروقت فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ اس پیش رفت سے مقامی آبادی میں اطمینان اور خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب مقدس مہینے کی تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ بنگلہ دیش عوامی لیگ کی صدر اور سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے 12 فروری کو منعقد ہونے والے عام انتخابات کی قانونی حیثیت کو باضابطہ طور پر چیلنج کرتے ہوئے انہیں ملک کی جمہوری تاریخ کا شرمناک باب قرار دیا ہے۔ اپنے تفصیلی بیان میں انہوں نے پولنگ کے انعقاد پر سنگین سوالات اٹھائے اور مبینہ انتظامی مداخلت و عددی دھاندلی کے الزامات عائد کیے۔ شیخ حسینہ نے کہا کہ پولنگ کے روز ووٹنگ مراکز پر خاموشی چھائی رہی، مگر نتائج میں ووٹوں کی تعداد غیر معمولی طور پر زیادہ دکھائی گئی، جو زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی۔ ان کے مطابق صبح 11 بجے تک ووٹنگ کا تناسب 14.96% بتایا گیا، جو محض 1 گھنٹے میں بڑھ کر 32.88% تک پہنچ گیا۔ عوامی لیگ کا دعویٰ ہے کہ یہ اضافہ پورے ملک میں فی منٹ تقریباً 3,81,000 ووٹوں کے برابر بنتا ہے، جو عملی طور پر ناممکن دکھائی دیتا ہے، خاص طور پر اس تناظر میں کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک ووٹر کو ووٹ ڈالنے میں 1.5 سے 3 منٹ لگتے ہیں۔ شیخ حسینہ نے یہ الزام لگایا کہ اسی روز منعقد ہونے والے ریفرنڈم پر اثر انداز ہونے کے لیے ریاستی وسائل استعمال کیے گئے۔ عوامی لیگ کے مطابق قومی انتخابات کے مقابلے میں ریفرنڈم کے نتائج کے اعلان میں تاخیر نے بھی دھاندلی کے تاثر کو تقویت دی ہے۔ پارٹی نے مزید مطالبات میں سیاسی قیدیوں کے خلاف مقدمات کی واپسی، عوامی لیگ کی سرگرمیوں پر عائد پابندیوں کے خاتمے اور غیر جانبدارانہ نگران کی حکومت کے تحت آزادانہ منصفانہ انتخابات کے ذریعے ووٹنگ حقوق کی بحالی شامل کی ہے۔ بیان کے اختتام پر خبردار کیا گیا کہ متنازع عمل سے سامنے آنے والے نتائج ملک میں استحکام لانے میں ناکام رہیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کے روز کہا ہے کہ بھارت آج عالمی ترقی میں 16% حصہ ڈال رہا ہے اور آنے والے برسوں میں یہ حصہ مزید بڑھنے والا ہے، جس کے ساتھ ہی بھارت دنیا کی معاشی ترقی کو مہمیز دینے والی نئی قوت کے طور پر ابھرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ وہ نیو دہلی میں منعقدہ ET ناؤ گلوبل بزنس سمٹ سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ متعدد عالمی بحرانوں، وباؤں، جغرافیائی کشیدگیوں اور سپلائی چین میں رکاوٹوں کے باوجود گزشتہ دہائی بھارت کے لیے غیر معمولی ترقی، مضبوط نفاذ اور جمہوریت کے استحکام کی دہائی ثابت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا آج ایک نئے عالمی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے، جہاں ون سائز فٹس آل کے پرانے نظریے کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور ہر ملک اپنی خود انحصاری اور لچک پیدا کرنے پر زور دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے یہ سمت بہت پہلے اختیار کر لی تھی اور 2015 میں ہی اپنی پالیسی واضح کر دی تھی کہ ملک کسی دوسرے ملک سے ترقی کا ماڈل درآمد نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم کے مطابق یہ ویژن نیتی آیوگ کے قیام کے وقت ہی واضح کر دیا گیا تھا، جس کا مقصد بھارت کے لیے مقامی ضروریات کے مطابق ترقی کا راستہ متعین کرنا تھا۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔